नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबी अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम मुसलमान बहनों, भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, आप सबको मेरी तरफ से बहुत सलाम। और आज का ये जो टॉपिक है ये ईरान और इसराइल और अमेरिका की जंग के बारे में रिकॉर्ड कराया जा रहा है। ये बेहद एक ज़रूरी टॉपिक है, ये बहुत ही अहमियत का हामिल है और इसको बहुत गौर से आप सुनना आपका बहुत ज़रूरी है। तो आज मैं आपको बताता चलूँ, जहाँ एक तरफ ईरान के बिल्कुल सामने जो होर्मुज़ का इलाका है, जो समंदरी इलाका है, उसकी हदूद के बिल्कुल दूसरी साइड के ऊपर अमेरिकी बहरी जहाज़ खड़े हुए हैं, जिसमें अब्राहम लिंकन उनका और जेरेड फोर्ड जो वो दूसरी तरफ खड़ा हुआ है, फ़लस्तीन की दूसरी तरफ, और बाकी कुछ उसके साथ बहरी बेड़ा जो है वो वहाँ खड़ा हुआ है। और इसी चीज़ के इंतज़ार में है कि जब अमेरिका और इसराइल और ज़्यादा हमले करेंगे तो उनको बैकअप प्रोवाइड किया जाएगा, उनको पीछे से लॉजिस्टिकल सपोर्ट और मिसाइलों की सपोर्ट प्रोवाइड की जाएगी। तो आप लोगों को बताता चलूँ कि ईरान एक तरफ से जब इस जंग के अंदर भरपूर तरीके से शहादतें नोश फरमा रहा है, कर रहा है, और उनकी शहादतों के लिए वो दरेग नहीं कर रहे, उससे पीछे नहीं हट रहे, दूसरी तरफ अमेरिका और इसराइल थोड़ा खामोशी के अंदर जाता हुआ नजर आ रहा है। और ये खामोशी को आप ये मत समझें कि उन्होंने अपनी हार को तस्लीम कर लिया है, बल्कि इसके ऊपर अल्लाह ताला की कुरान मजीद की आयत को इस्तेमाल कीजिए और उसका भरपूर जो है मतलब कि उससे फ़ायदा उठाए। जो अल्लाह ताला फरमाते हैं, बाउदाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वइद्दू लहुम मस्ततअतुम मिन कुव्वति व मिन रिबातिल खैल, कि अपने बंधे हुए जंगी घोड़ों को तैयार रखो कि दुश्मन तुम पे हमला करे तो तुम तैयार रहो। आज ये ईरान के लिए बेहद ज़रूर हो चुका है कि वो हमले साथ साथ करे और उस हमलों के साथ साथ वो अपना दिफा भी ज़रूर करे। डर की ये बात है कि कुछ हलकों में ये चीज़ सुनने में आ रही है कि क्या पता अमेरिका और इसराइल इस चीज़ के बारे में सर जोड़कर बैठ गए हैं कि इसके ऊपर एक एटमी धमाका किया जाए। अल्लाह माफ़ करे और अल्लाह ऐसा ना करे। ऐसी सूरत के अंदर रूस ने और पाकिस्तान ने बहुत क्लियर तरीके से, बहुत साफ तरीके से, शफाफ तरीके से जो है अमेरिका और इसराइल तक पैगाम पहुंचा दिया है कि न्यूक्लियर हमला करने की सूरत में ईरान के ऊपर पाकिस्तान पीछे हट के नहीं रहेगा और उसकी जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान को भी अपना जो न्यूक्लियर है वो इस्तेमाल करना पड़ेगा। और ये न्यूक्लियर हमने जो है वो खाने के लिए या देखने के लिए बना के नहीं रखा। पाकिस्तान की अफवाज ने, मुसल्लह अफवाज ने, पाकिस्तान की हुकूमत ने एक साइन ज़रूर दे दिया है कि ये न्यूक्लियर जंग अगर होती है तो हम लोगों को मजबूरन अपना दिफा करने के लिए न्यूक्लियर का इस्तेमाल करना पड़ सकता है। और ये बात कोई 100% दुरुस्त नहीं होती। ये जो न्यूक्लियर के फैसले होते हैं और एटम के फैसले होते हैं, ये उस वक्त किए जाते हैं जब मामलात सर के ऊपर आके खड़े हो जाते हैं। एक तो सूरत हाल ये है कि अमेरिका और इसराइल देख रहे हैं कि उन्हें बहुत बुरी मार पड़ी है, कि जो इसराइल का वजीर आज़म, उसका नाम लेते हुए मैं जो हूँ, मेरी जुबान गंदी होती है, वो ऐसी जगह पे छुपता फिर रहा है, ऐसी जगहों पे छुपता फिर रहा है अपने बिलों के अंदर कि उसको ढूंढना ही मुश्किल हो चुका है। लेकिन बहुत सारे लोगों की उसके ऊपर नजर है और उन्हें मालूम है कि वो किधर मौजूद है, लेकिन वो इतना दूर जा चुका है इन इलाकों से, डर के मारे। अल्लाह ताला फरमाते ना, फतमन्नउल मौत, को इनको कहो कि मौत की तमन्ना तो करें। ये डरपोक है, ये अपनी मौत से भागते हैं। जहाँ के मुसलमान अपनी मौत से डरता नहीं है, मुसलमान उस हदीस से रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर अमल करता है कि जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अद्दुनिया सिजनुल मोमिन व जन्नतुल काफिर, कि दुनिया जो है वो मोमिन के लिए जेल है और काफिर के लिए जन्नत। तो अपनी जन्नत की तलाश में भाग रहा है, कभी मशरिक से मगरिब, कभी जुनूब से शुमाल। कितनी भी ताकत उसकी बनाई हुई जो दिखावे की ताकत है, उस ताकत को वो इस तरह नहीं देख रहा कि उसे तहफ़्फ़ुज़ देगी। वो डरपोक है और वो भाग रहा है, भगोड़ा बन चुका है। और जहाँ ईरान, जिसके बारे में कहा जाता था कि ये डरपोक है, वो खुमैनी ने जो है वो शहादत नोश फरमाई। और हम अहले सुन्नत वल जमात इस चीज़ के ऊपर मुबारकबाद पेश करते हैं ईरान की तमाम अवाम को, तमाम अहले तशी अवाम को, कि आपके एक लीडर ने, वो आपका लीडर नहीं था, वो हम तुम्हारे उम्मत मुस्लिमा का लीडर था, जिसने जाम शहादत नोश की। और अपने इन इख्तलाफात को जो शिया सुन्नी की, उसको बिल्कुल आगे ना आने देना। तमाम मेरी अहले सुन्नत और तमाम शियों से ये गुजारिश है, ये अगर इख्तलाफात आपके सामने आ गए फिर आपको दुश्मन की जरूरत नहीं है। ये ऐसे मामलात हैं जो हम घर में बैठ के बाद में तय कर सकते हैं। फिलहाल के लिए जो जंग के सायरन बज रहे हैं, डंके बज रहे हैं, उसके अंदर तमाम मुस्लिमीन मेहदी अलैहिस्सलाम रहमतुल्लाह अलैह की जो एक डायलॉग होगा और जो उनका एक अमल होगा, वो रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल होगा कि वो यही कहेंगे उम्मत मुस्लिमा को आके कि जुड़ जाओ, एक ही कतार में खड़े हो जाओ और मुसलमान दिफा करें और मुसलमान हमला करें उनके ऊपर जो उनके ऊपर हमला करते हैं। तो अल्लामा इकबाल ने क्या खूब फरमाया है, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। तो ये जो एक सफ है, ये महदियत की सफ है, ये एक सफ है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सफ है
کہ جس صف میں انہوں نے جھنڈا حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ عنہ کو دیا، یہ وہ جھنڈا دوبارہ امت مسلمہ کو مہدی کے طور پہ دیا جائے گا، لیکن ان کے آنے تک آپ لوگ اس کا خاص خیال رکھیں کہ یہ جھنڈا جو ہے یہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار نہ ہو، اس جھنڈے کے پیچھے تمام امت مسلمہ کھڑی ہو۔ اگر لیڈرشپ میں کسی جگہ پہ کوئی شیعہ نظر آتا ہے لیڈ کرتے ہوئے، یا کس جگہ پہ کوئی سنی آتا ہے، تو اس کو یہ مت دیکھیں کہ شیعہ یا سنی ہے، اس کو یہ دیکھیں کہ وہ امت مسلمہ کا جھنڈا اٹھا کے آگے اپنے راستے کو ہموار کر رہا ہے اور اللہ کے دین کو بلند کر رہا ہے۔ اور کبھی بھی شرک سے باز رہیں، کبھی بھی آپ جو دشمنی ہے اہل بیت کی صحابہ کی سے باز رہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہتا چلوں کہ ایران کے اوپر ابھی کڑا امتحان آنا باقی ہے، اور انفارچونیٹلی یا معذرت سے کہ ایران کے جو آنے والے وقت ہیں وہ کٹھن ہیں، لیکن کیا ہم ڈرتے ہیں؟ نہیں ڈرتے۔ میں عوام ایران کو یہ کہنا پسند کرتا ہوں کہ آپ کی شہادت کو اللہ نے قبول کیا، آپ کو اللہ تعالیٰ نے راہ حق کے اندر جو ہے وہ ٹھیک کھڑا کر دیا دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر۔ تو اگر تم لوگ ختم بھی ہو جاؤ تو اس بات کے پر ندامت مت کرنا کہ تمہارا خون رائگاں گیا ہے، تمہارے خون کا بدلہ آنے والے وقت کے لوگ لیں گے، اور تمہارے خون کا بدلہ تمام امت مسلمہ لے گی۔ تو اس چیز کے اوپر میں آپ کو کہتا چلوں کہ ابھی آنے والے وقت میں نظر تو ایران آتا ہے کہ تباہی کے دہانے پہ کھڑا ہے، مگر یہ جنگ ایران کی نہیں ہے، یہ جنگ سعودی عرب کے اوپر حملہ کرنے کی جنگ ہے۔ سعودی عرب جس کے بارے میں حدیث ابن ماجہ کے اندر روایت آتی ہے کہ دجال اپنے پنجوں کو جو ہے وہ مدینہ کے بارڈر کے اوپر گاڑ دے گا، لیکن مدینہ کے جو دروازے ہیں 7 فرشتوں نے اس کو، یا جو اس کے بڑے دروازے ہیں اس کو فرشتوں نے سیکیور دفاع اس کا کر کے رکھا ہوا ہے، تو دجال مدینہ کے اندر داخل نہیں ہو سکے گا، لیکن اس کے بارڈر تک پہنچ جائے گا۔ تو یہ آپ اگر نوٹ کریں، میں اس دن یہ میپ دیکھ رہا تھا کہ مدینہ المنورہ کا جو بارڈر ہے وہ بالکل جو ہے اسرائیل کی ہولی لینڈ جو بیت المقدس کا میپ ہے اس کے ساتھ جا کر لگتا ہے۔ حامد میر جو ہمارے ایک صحافی ہیں، ان کا میں ایک پروگرام کا چینل دیکھ رہا تھا جس کے اندر انہوں نے ایک نقشہ دکھایا تھا ہولی لینڈ کا، کہ جو بیت المقدس کی بڑی وسیع تر زمین کو کہا جاتا ہے، جس میں موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا ہذا بیت المقدسی، کہ یہ ساری ہولی لینڈ ہے، یہ بیت المقدس ہے۔ تو یہودیوں نے اس کے اوپر نشان لگا کے رکھ لیے تھے، تو وہ میپ جاری ہو گیا۔ اس میپ میں کیا آتا ہے دیکھنے میں کہ مدینہ کے جو آخر تک علاقے ہیں جو سعودی عرب کے بارڈر کے قریب جاتے ہیں، وہاں تک اسرائیل سمجھتا ہے، یہودی سمجھتے ہیں کہ ان کی ہولی لینڈ ہے، حالانکہ در حقیقت اتنی دور تھی نہیں۔ بہرحال جو مدین ہے اور مدینہ سے آگے کے علاقے، یہاں اس سارے علاقوں کو یہ یہودی سمجھتے ہیں کہ ان کی ہولی لینڈ ہے، ان کی مقدس زمین ہے، اور اس کو حاصل کرنا ان کے لیے اس طرح ہے جس طرح کہ ان کی روح ہو۔ اور ان کے پیچھے جو دجال کا انفلوئنس ہے، جو دجال کا سارا عمل و دخل ہے، وہ اس چیز کے اوپر ان کو دبا رہا ہے۔ ایپسٹین فائل کی صورت میں ان کو بلیک میل کیا جا رہا ہے کہ تم لوگ حملہ آور ہو، اور امریکہ اور اسرائیل کے ہاتھ میں گیم نہیں ہے۔ ان کے پیچھے جو ان کا استاد بیٹھا ہے، جو ذلیل اور دجال بیٹھا ہے، یہ دجال جو ہے، یہ مسیح دجال جو ہے ان کو حکم دے رہا ہے کہ میرے آنے کا وقت بار آ گیا ہے، تو سٹیج کو تیار کرو۔ تو میرے مسلمان بہن بھائیوں، اب وہ حدیث ابن ماجہ کی جو حسن حدیث ہے وہ صاف ہوتے ہوئے نظر آئے گی کہ دجال پنجے گاڑ دے گا مدینہ کے بارڈر کے باہر تک، اور پھر اس کے بعد آواز لگائے گا اور ساری عورتیں جو بھاگتی ہوئی اس کے ساتھ شریک ہو جائیں گی اور مرد روکتے رہ جائیں گے۔ تو یہ بات کس کی طرف اشارہ کرتی ہے؟ یہ بات اس کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ ہماری جو خواتین ہیں وہ ہمارے حکم اور ہماری عزت ہے اس سے باہر چلی جائیں گی، اور دجال کی اس فلسفی کے اندر ہماری پوری خاندان جو ہے اس کے شکنجے میں آ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اور ہمارے اہل و عیال کی حفاظت فرمائے۔ جہاں تک بات رہی سعودی عرب کی، جب سعودی عرب کے بارڈر تک یہ لوگ داخل ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے سعودی عرب کی جنگ بن جائے گی، لیکن ابھی یہ اسرائیل اور امریکہ اس چیز تک جانے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ یہ خطے میں مجھے یہ نہیں نظر آتا کہ زیادہ ایران کو اٹیک تو ہوگا ہی ہوگا، اس کو تو کمزور سے کمزور تر کیا جائے گا، اور یہ جنگ میں واپس جوابی کارروائی بلا شبہ کرے گا ایران انشاءاللہ، اور جیت بھی ہوگی بہت سارے مقامات پر، لیکن یہ جنگ پھیلتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اور یہ بات میں آج نہیں کر رہا، یہ بات کم سے کم پچھلے کوئی 6-7 سالوں سے میں کر رہا ہوں، اور لوگوں نے اس بات کو جو ہے وہ مذاق میں لیا۔ اب یہ چیزیں جب کھل کے آ رہی ہیں تو وہی لوگ بیٹھ کے اب بھی میرے سے سوال کرتے ہیں کہ آگے کیا ہوگا۔ تو اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ علم رکھتا ہے اور ہم اور تم علم نہیں رکھتے، لیکن بہت ساری ایسی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا قلیل، کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ علم و حکمت بخشی ہے، تو ہم ان علماء کرام کی طرف رجوع کریں اور ان سے پوچھیں کہ آگے آنے والے وقت میں کیا ہوگا۔ اور یہ ایک ایسی فیلڈ ہے کہ جو ہر ایک عالم کی اس کے اوپر عبور حاصل نہیں ہے۔ یہ اسلامک اسکیٹالوجی کا متن ہے اور سبق ہے جو کہ آنے والے وقت کے بارے میں بتایا جاتا ہے حدیث و قرآن اور تاریخ کی پس منظر میں۔ تو میں آپ کو یہ بتا دوں، آنے والا وقت جو ہے وہ مڈل ایسٹ، جس میں دبئی اور یو اے تو کسی کھاتے میں آتے نہیں ہے نا، اور یہ جو قطر ہے یہ مذاق ہے۔ جو اصلی ممالک ہیں وہ سعودی عرب ہے، ایران ہے، عراق اور سیریا کو تو نے پہلے ختم کر دیا، اب ایران کے ساتھ سعودی عرب کی باری ہے۔
جیسے ہی سعودی عرب تک جنگ پہنچے گی تو آنے والے وقت میں یہ پورا خطہ جو مڈل ایسٹ کا اور عرب کا ہے یہ جنگ کے دہانے کے اوپر نہیں، جنگ کے اندر موجود ہوگا اور جنگ لڑ رہا ہوگا، شہادتیں نوش کر رہا ہوگا۔ اور میں نے اپنی لاسٹ ویڈیو میں آپ کو بتا دیا کہ اللہ معاذ اللہ، اور اللہ نہ کرے میں کہتا ہوں کہ میری زبان ٹھیک نہ ہو، لیکن جو چیزیں ہمارے سامنے موجود ہیں، جو روایات موجود ہیں اور جو ویژنز ہمیں موجود ہیں، اس میں یہ پتہ لگ گیا ہے کہ سعودی عرب کا خاتمہ بالکل قریب ہے، ان قریب سعودی عرب کی پوری حکومت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد لیکن ایک بات خوبصورت دیکھنے کی یہ آئی کہ سعودی عرب کی حکومت لڑ کے اپنا خاتمہ کرائے گی، وہ لڑیں گے۔ آج تک ہم ساروں نے یہ کہا کہ سعودی عرب جو ہے وہ ایک گھٹیا ملک ہے، ہم نے کہا کہ اس کی لیڈرشپ گھٹیا، ہاں وہ اپنی جگہ ہوگی، میں تو اس کے اوپر تبصرہ نہیں کرتا، میں لوگوں کی بات بتا رہا ہوں، لیکن وہی لیڈرشپ دیکھی ہے ہم لوگوں نے اپنے ویژنز میں کہ وہ لیڈرشپ لڑتی ہے، لڑنے کے بعد وہ جو ہے اس کے اوپر دشمن غالب آتا ہے، لیکن وہ بھی شہادت کا مرکز ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی قبول کیا۔ اور آج یہ جو حدیث تھی وَيْلٌ لِّلْعَرَبِ کہ تباہی ہے عربوں کی، کہ اس کے اوپر میں یہ کہتا ہوں کہ تباہی بھی ان کی اچھی ہوئی ہے، کم سے کم بری نہیں ہوگی، کہ وہ تباہی کس طرح ہوگی کہ وہ لڑیں گے، لڑ کے شہادتیں نوش کریں گے اور ان کی توبہ قبول کر لی جائے گی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی۔ تو میں سعودی عرب کے وزیروں سے، سعودی عرب کے بادشاہوں سے، سعودی عرب کے شہزادوں کو یہ بتاتا چلوں، استغفار مسلسل پڑھنا شروع کر دیں، آپ کا نمبر اگلا ہے، اور اللہ سے توبہ کریں، آپ جنگ کے اندر کھڑے ہونے جا رہے ہیں، اور اس ساری جو بے حیائی اور آپ نے نافرمانی اللہ تعالیٰ کی اس کے اوپر توبہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ان اللہ یقبل التوبۃ العبد ما لم یغرر، اور قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رواہ البخاری رواہ المسلم۔ اور عربیوں سے میں یہ کہنا چاہوں گا، مخاطب کل العرب، کل القوم العرب، استغفر اللہ من کل ذنب، سیکنگ forgiveness، آپ استغفار پڑھیں اللہ تعالیٰ سے اور معافی مانگیں، بے شک انڈیڈ ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرر، اللہ تعالیٰ ایکسیپٹس دا توبہ، اللہ آپ کی توبہ قبول کرے گا تب تک جب تک آپ کی روح جو ہے غرارے کی کیفیت تک نہیں پہنچ جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ بڑا عظیم ہے، آپ کو معاف کرنے والا ہے، لیکن جو ظلم آپ نے کیے ہیں، جو آپ نے اپنی بیسیں دی ہیں، جتنی بیس دشمن کو دی ہے اس کے بارے میں آپ سے سوال ہوں گے، لیکن شاید اللہ آپ کو جو ہے وہ اس امتحان کے بعد معافی دے دے۔ تو ابھی معافی مانگنے کا وقت ہے، تو معافی مانگ لیں، ہم آپ کے دوست ہیں، ہم آپ کے دشمن نہیں ہیں۔ لیکن عرب کے ختم ہونے کے بعد پھر کیا ہوگا؟ پاکستان کا نمبر ان سارے معاملات کے اندر ہی ہے، آگے پیچھے، اب اس کے بارے میں کہا نہیں جا سکتا کب، لیکن مجھے حکمت سے یہ نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کا نمبر ابھی بہت جلد نہیں ہوگا، پاکستان کے اوپر ایک دم حملہ نہیں ہوگا، پاکستان اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ جنگ نہیں کرے گا، جہاں تک میرا اوپینین ہے، میری رائے، یہ ہندوستان اس کے اوپر حملہ کرے گا اور یہ کشمیر کے اندر حملہ آور ہو جائے گا۔ پاکستان حملہ کرے گا پہلا کشمیر کے اوپر، کچھ نہ کچھ ایسی معلومات ملیں گی پاکستان کو کہ ہندوستان کچھ چال چلنے لگا ہے اور بہت قریب ہے لڑائی کے، اور اس لڑائی سے پہلے ہی پاکستان کشمیر کے ذریعے جو ہے ان سارے سیکٹرز میں سے ایک سیکٹر ہے، اس سیکٹر کے ذریعے جو ہے جو دامن میں آتا ہے کشمیر کے، اس سیکٹر سے پاکستان حملہ آور ہو جائے گا، اور یہ غزوہ ہند کی جو ہے وہ بنیاد شروع ہو جائے گی، جس کے اندر سارے مسلمان اور سارے پاکستانی مل کر ہندوستان کی طرف حملہ آور ہوں گے، اور اس میں بہت ساری شہادتیں ہوں گی، جس کے بارے میں مسلم کے اندر روایت آتی ہے کہ ایک قافلہ جو ہے ایک جو پوری قوم ہے وہ غزوہ ہند کے اندر جو موجود ہوگی، ان میں سے بہت سارے شہید ہو جائیں گے، جو بچیں گے وہ پھر مہدی علیہ السلام کی طرف رجوع کریں گے، اور جب مکہ میں اپنی بیعت لے لیں گے تو اس کے بعد وہ مہدی کے ساتھ شامل اور شریک ہو کے مریم ابن عیسیٰ ابن مریم جو ہے ان کے ساتھ جو ہے وہ دمشق کی مسجد کے اندر تشریف رکھیں گے، اور اس کے بعد لڑائی ہوگی، ملحمۃ العظمیٰ کے بارے میں جو بات کی گئی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں میں آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہا ہوں کہ ہم میرے بہن بھائیوں اور بچوں اس چیز کے اوپر آ کے کھڑے ہو چکے ہیں۔ بہت ساری باتیں میں نے اپنی ویڈیوز میں پہلے نہیں کہیں، آپ سنیں، پچھلے چند سالوں سے میں ویڈیو ریکارڈ کروں، اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں اپنی پروموشن کروں، اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں سبسکرائبر لے کر آؤں، لیکن یہ ساری ویڈیو کی چینلز ابھی آگے مشہور ہوں گے، وہ اس وجہ سے مشہور ہوں گے، اب تمام امت مسلمہ اس سوال کا جواب تلاش کر رہی ہے کہ ہوگا تو کیا ہوگا آگے، اب اگلا کون قدم کیا اٹھائے گا۔ اور اے مسلمان بہنوں اور بھائیوں، تم لوگوں نے کیا ڈھونڈا نہیں کہ ان ساروں سوالوں کے جواب احادیث مبارکہ کے اندر موجود تھے؟ جب تم لوگ کہتے تھے کہ مولوی جو ہیں وہ دین کے ٹھیکیدار ہیں، تو تم لوگ بیٹھ کے دین کی تشریح پڑھ نہیں رہے تھے، اور اب تم لوگ جو یوٹیوب کے اوپر جا کے ان لوگوں کو سنتے ہو کہ جن لوگوں کا دین سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، وہ لوگ جو کہ اپنی پروموشن کے لیے، اپنی سیاست اور اپنی منشا چمکانے کے لیے آپ کو دین کی تبلیغ کریں، وہ دکھاوے کے طور پہ آپ کو دین سکھا رہے ہیں، اور جو بھی آئے اب عالم بن کے بیٹھ گیا ہے یوٹیوب کے اوپر، اور ان کا کوئی تعلق دین اور ان کے ساتھ نہیں ہے، بس ایک کی سنی دوسرے کے اوپر لگا دی۔ اگر آپ نے دین کی حقیقی روح کو جاننا ہے کہ آگے کیا ہوگا، دین مذاق نہیں ہے، آپ حدیث سے صحیح حدیث کی کتابیں کھولیں، اور صحیح بخاری صحیح مسلم آپ کے لیے ایک سمندر ہے، وہ کھولیں اور آپ پڑھیں، آپ کو سب آخر الزمان کی جو ایسے ایسے ستارے نظر آ جائیں گے،
اور اس کے بعد آپ ایک تیاری کرنے کی کوشش کریں گے. اور اس چیز کے اوپر میں آپ کو اختتام کروں کہ ان پہاڑوں کے اوپر جس کے اوپر ہم نے آپ کو بلایا اور آپ آئے نہیں، ابھی بھی آپ کے پاس کچھ مہینے اور کچھ سال ہیں، آ جائیں. اس میں ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہے، پوری امت مسلمہ کا فائدہ ہے. اور یہ حدیث ان پہاڑوں کی طرف کس طرح اشارہ کرتی ہے جن پہاڑوں کے اندر ہم نے لوگوں کو بسنے کا جو ہے وہ کی التجا کی. وہ حدیث نمبر 19 ہے کتاب الایمان سے، بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 19 کتاب الایمان دا بک نمبر 1 جو والیوم 1 ہے. اس کے اندر صحیح حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اپنی امت کے اوپر دیکھ رہا ہوں کہ آفتیں گر رہی ہیں اور نازل ہو رہی ہیں. میری امت کے اوپر آفتیں نازل ہو رہی ہیں، اور جب یہ آفتیں تم نازل ہوتے ہوئے دیکھ لو تو اپنے مال مویشیوں کو لے کر اور اپنے مال مویشیوں اور چرنے والے جو جانور ہیں ان کو لے کر پہاڑوں کی بلندیوں کے اوپر تشریف لے جاؤ، پہاڑوں کی بلندیوں کے اوپر چلے جاؤ، نقل مکانی کر جاؤ اور ان بلندیوں کے اوپر جاؤ جہاں موسلا دار بارش ہو، تاکہ تم ان چیزوں سے بچ سکو. یہ حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، اس کو پڑھیں، اس کے اوپر عمل کریں. اور وہ کہتے ہیں کہ العلم بلا عملی کا شجرت بلا ثمر، کہ ایک علم جو عمل کے بغیر ہے وہ ایسا ہی علم ہے کہ جو درخت ہے وہ پھل کے بغیر ہو. تو وہ ایسا ہی ہے کہ جس طرح ایک درخت جو وہ پھل کے بغیر ہو. تو آپ سن رہے ہیں یوٹیوب کی ویڈیو، کبھی کیا کریں، آپ نے کیا کرنا ہے، تھوڑے سے پیسے لیں، آپ پہاڑی سلسلے میں جائیں اور اپنا چھوٹا سا کمرے جتنا گھر بنا لیں اور اس کے ساتھ زراعت لگائیں، کیونکہ آنے والا وقت جو ہوگا، میں نے کسی روایات میں پڑھا ہے، میرے پاس اس کا ریفرنس نہیں ہے ابھی، ان صحیح کتابوں کے اندر پڑھا ہے کہ دجال کے آنے سے پہلے 3 سال قحط سالی کے ہوں گے. جو پہلا والا سال ہوگا اس میں 33% جو 1/3 جو ہے وہ 33% کہہ لیں وہ فصل کم اگے گی. دوسرا سال جو اس میں 2/3 جو کہ 66% 66% کہہ لیں اتنی فصل کم ہوگے گی. اور ٹھیک ایک پورا جو سال ہوگا جو 365 دن ہے اس میں فصل اگے گی نہیں. تو میں آپ کو یہ کہتا چلوں کہ یوسف علیہ السلام نے ایک خواب کی تعبیر بتائی کہ 7 سال جو ہے غلہ کثیر تعداد میں نکلے گا، اس کے بعد اس کے فوراً بعد جو 7 سال ہوں گے وہ قحط سالی کے ہوں گے، فقدان کے ہوں گے، معیشت کے خاتمے کے ہوں گے. تو یوسف علیہ السلام نے اناج کو جمع کرنا شروع کر دیا. آج میں آپ لوگوں کو یہ حکم سمجھ لیں اللہ کا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سمجھ لیں کہ آپ جو ہے دجال کے خروج کے 3 سال پہلے فصلیں کم ہونے سے پہلے فصلوں کو جوڑنا شروع کر دیں، اور آپ ٹینکرز بنا کے اس کے اندر جو ہے کنک جو گندم ہوتی ہے اور مکئی اور یہ ساری چیزیں باجرہ اس طرح کے اناج ہیں وہ رکھتے رہیں. اور اس کے علاوہ جو ٹن فوڈ ہے جسے کہتے ہیں آج کل کی زبان میں، جو کہ باسی نہیں ہوتا، سٹیل نہیں ہوتا، 2-3 سال چلتا ہے، چنے ہو گئی یہ لے کے آپ کثیر تعداد کے اندر جمع کرنا شروع کر دیں. اسلام ذخیرہ اندوزی کے خلاف ہے. اسلام نے یہ نہیں کہا کہ آپ جمع کرنا شروع کر دیں. اور آپ سے فرمایا کہ اس دن 3 چیزیں ہوں گی جو تسبیح ہوگی وہ آپ کی بھوک کو مار دیں گی. وہ تسبیح کلام ہے اللہ کا، وہ روایات کے اندر موجود ہے، وہ پڑھیں. وہ 3 چیزیں پڑھنے سے کیا ہوگا کہ آپ کو بھوک نہیں لگے گی اور آپ کی بھوک سے آپ مرو گے نہیں، اور دوسرا دجال کے فتنے سے آپ بچتے رہو گے. لیکن اس کے ساتھ غلہ جوڑنا حرام اور ممنوع نہیں ہے، بلکہ یوسف علیہ السلام کی سورہ یوسف کے اندر جو ہے اور یوسف علیہ السلام کی کہانی کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ انہوں نے جو ہے تدبیر کی تھی، اور یہ ہسٹری کی تاریخ کے اندر موجود ہے. تو اسی کے ساتھ میں آپ سب کو سلامتی کا ایک پیغام دوں، اللہ آپ کو سلامت رکھے، جنگوں سے ڈرے مت، اپنے دفاع کو کریں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ. سو اپنی جو استطاعت ہے اس کے مطابق، اپنی استطاعت کے مطابق جنگی گھوڑوں کو تیار رکھو. اور آج اگر ایران کے باہر ایٹم بم ہوتا تو آج یہ شاید حال نہ دیکھنا پڑتا، لیکن پھر بھی وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. وہ سازشیں، من گھڑت سازشیں گھٹ رہے تھے اور اللہ تعالیٰ تدبیر اعلیٰ فرما رہے تھے. بے شک اللہ کی تدبیر اعلیٰ ترین تدبیر ہے. تو اسی کے اوپر فَهُمْ يُغْلِبُونَ، دشمن نے مغلوب ہو جانا ہے. جتنا بھی مال و اسباب وہ مسلمانوں کے خلاف استعمال کریں گے فَهُمْ يُغْلِبُونَ، آخر میں وہ مغلوب ہو جائیں گے، مسلمانوں کے شکنجے کے اندر دب جائیں گے. مسلمان سپرنگ کی طرح ابھرے گا اور ان کو مار کے ادھر سے پرے کر دے گا، اور وہ جب ابھرے گا تو دشمن دباؤ کا شکار ہوں گے، بھاگیں گے، اور جس کے بارے میں کچھ ایسی حدیث ہیں جو اس ملک سے کہنا ناممکن ہے. اسی کے ساتھ میں آپ سب کو سلامتی کے لیے دعا گو ہوں. آپ کے لیے تمام مسلمین کو میری طرف سے دعا ہے، ہم سب دعا میں یاد رکھیں ایک دوسرے کو. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو حفظ و امان میں رکھے، آپ کے رمضان کو مبارک کرے اور دشمن سے آپ کو بچائے، اور دشمن کے خلاف اللہ تعالیٰ ہمیں ثابت قدم رکھے. ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا فانصرنا علی القوم الکافرین فانصرنا علی القوم المشرکین فانصرنا علی الکافرین فانصرنا علی القوم الکافرین. کیونکہ جو کافر ہیں یہ نجس ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.